अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में पिछले 2 महीनों से पंजाब के किसान मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजन दिल्ली के बाहर धरना दिए बैठे हैं। 26 जनवरी को जो इंडिया का रिपब्लिक डे होता है उस दिन हुकूमत ने उनको इजाज़त दी कि वो अंदर आ सकते हैं कुछ शराइत पे, मगर वो शराइत की पासदारी नहीं हुई और उसके बाद ये पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ, पुलिस के साथ झड़पें हुई और मुजाहिरीन ने दिल्ली के लाल किले पर धावा बोल दिया और उस पर अपने झंडे लहरा दिए। इस सारी झड़पों में एक किसान मारा भी गया और 80 पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी भी हुए। अब सूरत हाल वो कहते हैं काबू में है, लेकिन किसानों का एहतजाज जारी है। आज इस एहतजाज पे हम सेठी साहब से सवाल करेंगे। सेठी साहब, ज़रा ये बताइएगा, हमें थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि ये जो किसान एहतजाज कर रहे हैं इंडिया में वो एग्जैक्टली किस बारे में है और उसके जवाब में मोदी सरकार क्या कर रही है। देखिए, 2 महीने से ये चल रहा है मामला और एहतजाज हो रहा है और ख़ुसूसन पंजाब में शुरू हुआ, हरियाणा चला गया, फिर कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ छोटा मोटा एहतजाज हुआ, मगर ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में। ये 2 मेन एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब, एंड ये सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ द फूड ऑफ इंडिया। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार ने जो कानून तब्दील किया है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया है, एक डिबेट के बगैर किया है। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर ये डिबेट हो सकती थी और अगर पार्लियामेंट में डिबेट होती तो इसके प्रोज एंड कॉन्स एहसास उसका हो जाता, मगर नहीं, रातों रात वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास कर दी। अब इसके जो लुब्ब लबाब ये है, ये जो कानून पास हुआ है वो ये है कि हिंदुस्तान के जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके अंदर सरमायादारी निज़ाम और बड़े पैमाने पर लाया जाए और उसको कॉपरेटाइज किया जाए। और उसका सबसे बड़ा जो पेग है वो ये है कि अब सपोर्ट प्राइसेस नहीं दी जाएंगी। आपको पता, सपोर्ट प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत सेट करती है, गंदम की प्राइस कितने पे ख़रीद फरोख्त होगी, शुगर की करती है, एट्सेट्रा। और फिर किसान को पता होता है कि जी इतने पैसे पे हम ये बेच सकेंगे, वो पहले से तय हो जाता है, तो एक किस्म की सब्सिडी भी मिल जाती है उसके अंदर। तो अब इन्होंने ये फैसला किया कि अब सपोर्ट प्राइसेस नहीं होंगी, मार्केट डिटर्मिन करेगी, सप्लाई डिमांड डिटर्मिन करेगी। और उस सप्लाई डिमांड में कॉर्पोरेट्स, इंडिया के बड़े बड़े सरमायादार आ जाएंगे और फिर ये जो मिडिल मैन का जो तरीका है कि वो ख़त्म हो जाएगा और बराह रास्त फार्मर जो है अपना सामान लाएगा मार्केट में, वहाँ कीमत तय होगी, लेना है लेना है, देना है नहीं देना, तो वो मसला इस तरीके से कॉर्पोरेट्स विल कम इन। अच्छा, मसला यहाँ ये है कि इस वक्त तो सिलसिला ऐसे है कि मुकमुका होके, क्योंकि सपोर्ट प्राइस दी हुई होती है तो वो हार्वेस्ट हो जाती है, सब कुछ चला जाता है। मगर अगर सपोर्ट प्राइस नहीं होगी तो फिर ये बड़े सरमायादार उसको मैनिपुलेट कर लेंगे प्राइसेस को, किसके वो उन्होंने ख़रीदनी है एंड सो ऑन। तो ये सबसे बड़ा खर्चा है इसके अंदर। अच्छा, अब तो इस पर ज़ाहिर है ये एहतजाज हो रहा है कि ये तो हमें कबूल नहीं है, हमें तो बिल्कुल आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो तबाह कर देगी मार्केट, तो बड़े बड़े मगरमच्छ आके खा जाएंगे हमें, हमारे पास तो कोई बार्गेनिंग पावर ही नहीं रहेगी, हमें पता ही नहीं होगा किस कीमत पे हमने ये बेचना है, हम क्या उगाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसके ऊपर एहतजाज हो रहा है और ये अब एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा और ये यहाँ तक ये बात पहुँच गई है कि अब 2 माह के बाद भी मोदी सरकार उनसे नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। जो एक्चुअली नेगोशिएशंस तो हुई हैं, 10-11 के करीब मीटिंग्स हुई हैं और आखिर में मोदी सरकार ने यही कहा है कि अच्छा जी ठीक है, हम 18 माह के लिए इस कानून को मुलतवी कर देते हैं, 18 माह के बाद ये लागू होगा। मगर फार्मर्स लॉबी जो है वो कह रही है नो, इसको वापस लें पूरे का पूरा और हम इसको होने नहीं देंगे। यहाँ आके बात रुकी हुई है, मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही है और ये एहतजाज जारी है और उनका ये ख्याल था कि कितनी देर ये खड़े रहेंगे, आखिर में मानना पड़ेगा। जैसे कि आपको याद होगा जब उन्होंने वो सिटीजनशिप एक्ट्स किए मुसलमानों के ख़िलाफ़, CAA CRC, वो सारे जब किए
تو اس وقت احتجاج ہوا، مگر پھر رک گیا، بات ختم ہو گئی، لوگ پھر گھروں میں چلے گئے. ان کا ایک خیال تھا کہ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، 15 دن 20 دن یہ احتجاج کریں گے، اس کے بعد کام چل پڑے گا. مگر ایسے ہوا نہیں. اور اب یہ اچھی خاصی ایک کرائسس ہو گئی ہے، کیونکہ فارمرز کے علاوہ کوئی 500 کے قریب سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ریپرزینٹنگ ہر قسم کا اوپینین، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، ایتھنک، کاسٹ، ہر قسم کی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا لی ہے جس کے اندر سب کی ریپرزنٹیشن ہے. اور یہ ایک بہت بڑا آل انڈیا قسم کا ایک احتجاج بن چکا ہے. حالانکہ مین جو ایریا ہے وہ یہی ہے، پنجاب، ہریانہ اور شاید ایک آدھ اور اسٹیٹس کے اندر. مگر اتنا بڑا یہ چیز بن گئی ہے کہ اب آپ نے دیکھ ہی لیا جس قسم کے سینز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ لال قلعے کے اوپر بھی جا کے انہوں نے اپنا مذہبی جھنڈا جو ہے سکھ کمیونٹی کا وہ انہوں نے وہاں جا کے لگا دیا، جس کی وجہ سے اس دن اور بھی تکلیف ہو رہی ہے رولنگ ایلیٹس کو انڈیا کی. جی سیٹھی صاحب، ابھی آپ نے ان امیجز کی بات کی ہے، ہمیں تو یہاں ٹیلی ویژن پہ تو نہیں ہم دیکھ سکتے، مگر سوشل میڈیا پہ جو نظر آ رہا ہے کہ اتنی سخت سردی میں پچھلے 2 مہینوں سے یہ غریب کسان اپنے بچوں اور اپنی عورتوں اور سب کے ساتھ ادھر دھرنا دیے ہوئے ہیں. تو وہ اس پہ مجھے وہ علامہ اقبال تو بہت پہلے سے کہہ گئے ہیں نا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو. کہ جو سارے ملک کو کھلانے والا ہے وہ خود اس کو اپنی روزی کے لالے پڑے میں. اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے یہ جو سٹیزن ایکٹ کے بارے میں جو احتجاج ہوا تھا اس کے بارے میں بات کی آپ نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ والی تحریک ہے کسانوں کی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ بڑی چیز بننے جا رہی ہے؟ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بیچ میں اور بھی اب سول سوسائٹی کے وہ آ گئے ہیں، کیا اس کسانوں سے آگے جا رہی ہے یہ بات مودی سرکار کے خلاف؟ جی بالکل جا رہی ہے اور چلی گئی ہے. میں سن رہا تھا بہت سے اہم ہندوستانی تبصرے ہو رہے تھے ہندوستان میں، اور پڑھے لکھے لوگ بات جو کر رہے ہیں اور جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ فارمرز پروٹیسٹ شروع ہوئی تو بی جے پی حکومت کی طرف سے اس کو سکھوں کی پروٹیسٹ قرار دے دیا گیا. اس کو نیرو ڈاؤن کر کے ایک ایتھنک ڈائمینشن دے دی گئی. اچھا، اس کی اگلی سٹیج پہ جب دیکھا یہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تو انہوں نے اس کو خالصتانی ایک اور سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. اور خالصتانی سے مراد یہ کہ بغاوت، اینٹی انڈیا، اینٹی نیشنل، سیسیشنسٹ، پاکستان انسپائرڈ، اس قسم کی باتیں بی جے پی کے لوگ کرنے لگے. یہاں تک کہ غداری، کہ یہ غدار ہیں، یہ لوگ ٹریٹرز ہیں، یہ پاکستان سے پیسے لے کے یہ کر رہے ہیں. تو سکھوں سے خالصتان تک پہنچ گئے اور پھر پاکستان کا ایجنڈا بنا دیا. یہاں تک کہ اٹارنی جنرل آف انڈیا، جب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے، باتیں شروع کریں، تو وہاں جا کے اٹارنی جنرل صاحب نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ تو خالصتانی ہیں اور یہ تو سیسیشنسٹ ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہیں. انڈیا کے منسٹر صاحبان کو ٹیررسٹ بھی کہہ رہے ہیں. تو جب یہاں تک یہ بات آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک طریقے سے بی جے پی نے اس کو ہینڈل کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی بیسکلی اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان وہ ایجنڈا لے کے چلتی ہے، اور پرو ہندو. ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے کہ یہ سکھ والا مسئلہ اتنا بڑا نہیں بنے گا، ہم کر لیں گے، کیوں، وہ بھی ہندو ہیں، ہم بھی ہندو ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر سکھوں کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو سارا گردوارا صاحب، یہ جو سارا سسٹم ہے ان کا، یہ اس الگ ایک مذہب ہے یہ. اچھا، ان کو بی جے پی والوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی پہلی بات، اور ان کا خیال تھا کہ نہیں، یہ ہمارے اسی ایجنڈے کے اندر ان کو بھی ہم سمجھا لیں گے. ایسے نہیں ہوا. دوسری بات یہ، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہ جب ان کو آپ نے خالصتانی کہہ کے اور غداری کا الزام لگانے کی کوشش کی تو یاد رہے کہ سب سے زیادہ پارٹیسپیشن انڈیا کی افواج کے اندر وہ سکھوں کی ہے اور پنجاب کے لوگوں کی ہے. سکھوں کی بھی اور پنجابیوں کی بھی، ہندو پنجابیوں کی بھی، جس میں یہ ہر فیملی آپ سمجھ لیں، کوئی ادھر جو پنجاب میں ہے یا ہریانہ میں ہے، کسی نہ کسی کا پہلے یا آج انڈیا کی فوج کے اندر ریپرزنٹیشن ہے. اچھا، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ہر 1 لاکھ بندے کے لیے 50 لوگ
پنجاب سے اور ہریانہ سے فوج کے اندر جاتے ہیں۔ گجرات جہاں سے مودی صاحب آتے ہیں وہاں ایک بندہ 1,00,000 میں سے جاتا ہے۔ تو انڈیا کی جو آرمی ہے اس کی ساری جو morale ہے اور جو فائٹنگ فورس ہے اس کی کور فائٹنگ فورس وہ سکھوں کی ہے، بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی والا جو کیس تھا اس کے اندر بھی جب اندرا گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی 2 سکھ گارڈز نے کی، اور وہ اس وقت جب کہ یہ آپریشن بلو سٹار چل رہا تھا اور ان کے گردواروں کے اوپر حملے ہو رہے تھے، تو کیسا ری ایکشن آیا ان کی طرف سے۔ اب یہ بھی ری ایکشن اب اس پیمانے پہ پہنچ گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے بی جے پی نے، تیسری بات یہ ہے اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ بی جے پی سارے ہندوستان کے اندر بی جے پی جیتی ہے، ہر جگہ پہ اس نہ کوئی اس کا اثر ہے۔ پنجاب کے اندر اس کا جو الائنس تھا اکلی دال کے ساتھ وہ انہوں نے توڑ دیا، جس کی وجہ سے اب بی جے پی کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے پنجاب کے اندر۔ وہ ایک سیاسی جماعت تھی جس کے ساتھ ان کا تھا پہلے، وہ توڑ دیا، جو سکھوں کی وہ پنجاب کے اندر تھی۔ اب وہاں کوئی ان کا سپورٹ بیس نہیں ہے، اور انہوں نے اتنا بڑا وہاں ایجنڈا کھول دیا ہے اور لڑائی جھگڑا لے لیے۔ تو یہ اب سکھ کمیونٹی جو ہے نا یہ بہت ناراض ہے اس وقت، بہت غصہ ہے۔ اور باقی جو چھوٹی تنظیمیں ہیں تمکن، انہوں نے بھی حصہ ڈال دیا اس کے اندر کہ اس کو وہ پرانی جو پہلے تنظیم احتجاج چلے تھے سٹیزن شپ کے اوپر، وہ لوگ سارے اب ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ اب ایک ایسی سچویشن ہے کہ اس سے یہ پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ یہ سکھوں کا جو کمیونٹی کا جو بیس ہے نا، ان کا خیال تھا یار یہ 1 مہینہ کا 10 دن نہیں کاٹ سکیں گے سردی کے اندر، مگر یہاں یہ حالات ہیں کہ پانی، کھانا، ہر قسم کی چیز وہ جو کمیونٹی ہے، جو سینس آف کمیونٹی سکھوں کی، انہوں نے پرووائڈ کر دیا، اور سسٹین ہو گیا یہ موومنٹ۔ اور غصہ، اور یاد رہے آپ کو سکھوں نے 150 سال سے زیادہ پنجاب کے اوپر حکومت کی ہے، ایک ریاست بنائی ہے، تو یہ وہی ایک کمیونٹی ہے جنہوں نے پوری ایک ریاست بنا کے چلایا ہے، اور یہ بڑی یونائٹڈ فورس ہے یہ۔ اور اب ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو اگر ہندوستان کی افواج کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ سکھوں کا وہاں کافی انفلوئنس ہے اور فٹ پرنٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بی جے پی کو پیچھے ہٹنا چاہیے فوری طور پہ۔ انہوں نے بہت بڑی مس ہینڈلنگ کی ہے، اور اس قانون کو فوری طور پہ ان کو ریووک کر دینا چاہیے۔ آگے جا کے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کر لیں، کچھ کر لیں، مگر ابھی فوری طور پہ دے ہیو ٹو وتھڈرا، نہیں تو یہ نہیں جائیں گے، یہ اور بھی زیادہ ملیٹنسی ہو جائے گی، اور باقی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی پھر کود جائیں گی اس کے اندر۔ اور یہ آج دلی ہے، یہ اور بھی چیز بن سکتی ہے کچھ نہ کچھ۔ آج ایک بندہ مر گیا وہاں دلی کے اندر، کل کو اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ بی جے پی نے بہت بڑی حماقت کی ہے۔ جی سیٹھی صاحب، یہ ابھی آپ نے بات کی کہ ان کا خیال تھا کہ 10-15 دن میں چلے جائیں گے، تو انڈیا میں بھی یہی بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں، جو سکھ برادری ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تو جو لنگر ہے وہ پچھلے 550 سال سے چل رہا ہے، تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ تو کوئی 2 مہینے 2-3 تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو اینٹی مودی فورسز ہیں وہ ساری ڈیوائیڈڈ، کہ جو دلت کا ہے علیحدہ مسئلہ ہے، یہ فارمرز کا علیحدہ ہے، مسلمانوں کا، اقلیتوں کا علیحدہ ہے، یہ فارمرز پروٹیسٹ کیا ان تمام فورسز کو ادر دین دی سول سوسائٹی، یہ باقی بھی ساری فورسز کو اکٹھا کر کے اینٹی مودی فورس بن پائے گی؟ یہ آلریڈی بن چکی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا 500 اور انسٹیٹیوشنز اور این جی اوز اور گروپس جو ہیں وہ جوائن کر گئے۔ اپوزیشن اس وقت تھوڑی بہت ڈامک ڈول ہے، مگر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بھی سوال کرنے شروع کر دیے، انہیں بھی ہندوستان کی ریاست کو خطرہ نظر ان کو آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو وہ کافی فائدہ اٹھا سکتی ہے، مگر اپوزیشن بڑی کمزور ہے وہاں، اور بی جے پی بہت اسٹرانگ ہے۔ مگر میں ایک بات آپ سے کہوں، یہ جو اتنی بڑی کرائسس ہے نا، پہلے ایک وہ سٹیزن شپ کی کرائسس آئی دلی کے اندر بھی، اور بہت جگہ پہ شور وور پڑا، احتجاج ہوا، پھر وہ ڈائی ڈاؤن کر گئی۔ کشمیر کے اندر چل رہا ہے ابھی، پھر کشمیر کے اندر بلیک ڈے منایا گیا ہے، وہاں کسی اور بھی لوگ مر رہے ہیں وہاں، پھر بھی وہ الگ ہے۔ یہ جو تنظیم ہے اس میں اور لوگ آ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک وقت ہے،
ہمیں پاکستان والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس قسم کا وقت ہے کہ ہندوستان کی اکانومی اٹھ نہیں رہی، مودی کو ہر جگہ پہ پرابلمز آنے شروع ہو گئے، یہ معاملہ اگر اور چلا تو بگڑ جائے گا. اور تو یہ وہ سٹیج ہے کہ مودی اور بھی کوئی نہ کوئی ایڈوینچر پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور وہ خصوصاً اگر پنجاب میں وہ کوئی فرنٹ کھل جاتا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ محب الوطنی والا ایک جذبہ اور وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور یہ ساری کی ساری پروٹیسٹ جو ہے یہ کال آف نہ ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از اے ویری ڈینجرس ٹائم فار انڈو پاک ریلیشنس. تو مودی از کیپیبل آف کریٹنگ اے ڈائیورژن اوے فرام دس. اس کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہے، ڈائیورژن کریٹ کرنا آسان ہے. ابھی وہ پیچھے ہٹا ہے کہ جی 18 مہینے کے بعد، مگر یہ کہہ رہے ہیں اس سے کم بالکل ختم کریں، اور یہ ہٹیں گے نہیں، یہ ختم کروائیں گے یہ، ادروائز یہ چلے گا اور یہ بگڑے گا. تو اس لیے مائی سجیشن از کہ پاکستان شوڈ بی آن الرٹ ایٹ دس ٹائم. سیٹھی صاحب، یہ تو جو فرام دا فرائنگ پین انٹو دا فائر، یعنی کہ ایک وہ مسئلہ حل کرتے کرتے وہ ایک اس بڑے مسئلے میں چلے جائیں گے، اور بارڈر کے دونوں طرف جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے لوگ وہ تو غریب ہی ہیں نا، وہ یہی ہیں، کسان ہیں اور مزدور ہیں. تو خدا سب کو عقل دے اور ہدایت دے اور ہم پہ رحم کرے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.